उहद का मैदान हुआ, आपने अपने सहाबा को तरतीब दिया, सहाबा को आपने तरतीब दिया और आपने एक ऐसी घाटी जबल रुमात पर, जहां से आपको अंदाजा था कि दुश्मन इधर से हमला कर सकता है, आपने 50 सहाबा अब्दुल्ला बिन जुबैर इनके साथ मुतय्यन कर दिए एक पहाड़ के ऊपर। फरमाया कि तुम्हें यहां से हटना नहीं है 50 को, चाहे हमें फतह हो, शिकस्त हो, दुश्मन भाग जाए तब भी यहां से मत हटना। और ये फरमाया कि अगर हमें शिकस्त हो जावे और हमारी लाशों को आसमान से उतरने वाले परिंदे हमारी लाशों को खावें, तुम देख रहे हो, तब भी यहां से मत हटना। सुनो तो सही, ये बात सख्त बात फरमाई आपने रिवायत में है कि अगर तुम ये मंजर देख रहे हो अपनी आंखों से कि हमें दुश्मन कत्ल कर दे और मैदान में हमारी लाशें पड़ी हुई हों और चील कबे उतरकर हमारी लाशों को गोश्त खावें, तब भी तुम हमसे इन परिंदों को उड़ाने के लिए भी यहां से मत हटना। सुनो बात। और अगर हमें फतह हो जावे, दुश्मन भाग जाए और हम सब माल गनीमत लूट रहे हों, तब भी तुम यहां से मत हटना। लोग कहते हैं हाँ ठीक है, उसूल पहले के लिए था, अब थोड़ी है, अब तो मामला निपट गया, मैदान खत्म हो चुका, सब जा रहे हैं, सारे मुशरिकीन को हजीमत हो गई है और मुसलमान माल गनीमत लूट रहे हैं, सब सारा माल लूट लेंगे, हम रह जाएंगे। हाँ, ये नहीं कि उसूल पहले के लिए था, अब नहीं है। ये उसूल की बात यह है कि जो काम जिस वक्त के लिए दिया गया है उसको पूरा करो। ये मत कहो कि ये हुक्म पहले के लिए था, अब नहीं है। सहाबा ये करते थे कि अगले हुक्म का इंतजार करते थे, उस वक्त तक इस हुक्म पे, इस काम पर लगे रहते थे जब तक अगला काम दिया जाए। ये नहीं इसको दरमियान में छोड़ दें अपनी राय से, अपनी सोच से। सुनो, चुनाचे अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की शान के मुसलमानों को जबरदस्त फतह हुई, मुशरिकीन को शिकस्त हुई और ये सब मैदान छोड़ के भागे। बहुत जल्दी मैदान हाथ में आ गया। सहाबा किराम अल्लाह का फजल और माल गनीमत के लूटने में लगे। इन 50 ने देखा, ओहो तो खत्म हो चुका किस्सा और मैदान से दुश्मन भाग चुका है, सारा माल गनीमत लोग लूट रहे हैं, चलो हम भी उतरे। उनके अमीर साहब ने कहा नहीं भाई, तुम 50 में से एक भी यहां से नहीं उतरेगा, अल्लाह के नबी का यह हुक्म है। इन्होंने कहा कि भाई ये हुक्म तो पहले के लिए था, कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो यह हुक्म मिला है, लिहाजा कोई यहां से नहीं हिलेगा। सुनो, बड़े अजीब किस्सा है। इन 50 में से 40 ने कहा कि हम तो नीचे उतरेंगे। सिर्फ 40 आदमी, हम नीचे उतरेंगे। देखो तो सही, 700 सहाबा में से सिर्फ 40 सहाबा ने हुक्म की खिलाफ वर्जी की। 700 सहाबा में से 40 सहाबा ने हुक्म की खिलाफ वर्जी की, और वो भी ये सोचकर कि अब इसकी जरूरत नहीं कि यहाँ रुका जाए, ये तो उस वक्त के लिए था जब मैदान हमारे हाथ में नहीं था। 40 उतर गए, 10 सहाबा ने कहा तो अमीर के ताबे हैं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अब तो जिससे जो चाहो करवा दो, आजाद है सब, तो जिससे जो चाहे करवा दो। ये नहीं हो सकता। तो चुनाचे 40 सहाबा वहां से उतर गए नीचे और 10 सहाबा रह गए जबल रुमात पर। इन 10 को कत्ल किया गया। मुशरिकीन ने आकर इस घाटी की तरफ से हमला किया, इन 10 को कत्ल किया और मैदान में ऐसे आए मुशरिकीन पलटकर कि सहाबा को बिल्कुल एहसास नहीं था कि दुश्मन हमारी पीठ पर सवार है। सब माल गनीमत लूटने में थे और दुश्मन ने हमला किया। ऐसी घमसान की जंग हुई कि मुसलमानों ने मुसलमानों को कत्ल किया इस मौके पर। पता नहीं कौन क्या है, कौन कहाँ है,
کون کسے مار رہا ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوئے. قرآن نے کھول کر کہا ہے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، کہ تم فتح دیکھ چکے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن تم نے فتح دیکھنے کے بعد ایک نافرمانی کی، اللہ نے تمہارے ہاتھ سے میدان چھین کر غیروں کے ہاتھ میں کر دیا. سیدھی بات ہے، سارا میدان غیروں کے ہاتھ میں گیا. آپ کی دنیا مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخم آئے، آپ کے قتل کی خبر عام ہو گئی. کیا کیا حالات ہوئے، صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے میدان احد سے. سب اس پر ہوا کہ بات نہیں مانی. بس اس لیے میں عرض کر رہا دوستو عزیزو، یہ سارا فساد اس کا ہے کہ ایک قسم تو الگ ہو گئی یہ کہہ کر کہ کیونکہ ہمارے رائے پر عمل نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. سنو غور سے، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اختلاف تو کرتے ہیں مخالفت نہیں کرتے، اور اختلاف تو کرتے ہیں افتراق نہیں ہونے دیتے. اختلاف رحمت ہے، افتراق مصیبت ہے. اختلاف تو رحمت ہے. یہ اختلاف ہوا، یہ اختلاف سے تو رحمت آئے گی. کیوں کہ رحمت کے آنے کا مطلب یہ ہے اختلاف سے کہ رائے کے اختلاف سے امور میں نکھار پیدا ہوتا ہے. ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، یہ سب رائے آ گئی. اور اختلاف سے مصیبت آتی ہے. جی ہاں، چنانچہ اس احد کے میدان میں بہت اصول ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے میدان آتے آتے نکل جاوے گا. حالانکہ 700 صحابہ میں سے 40 نے صرف خلاف ورزی کی ہے. اگر یہ 50 صحابہ 40 صحابہ ان کے ساتھ، ان 10 کے ساتھ یہ جمع رہتے اپنی جگہ پر تو میدان سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. اس لیے کام اجتماعی کام ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ایک طبقے والے کہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو حالات سارے مسلمانوں پہ نہیں آئیں گے. نہیں، اگر ایک علاقے والے کہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو نافرمانی کا وبال اور نافرمانی کی ہزیمت اور نافرمانی کی مصیبت سب پر آئے گی. دیکھو یہاں یہ ہوا کہ نافرمانی 40 نے کی اور حالات کتنوں پر آئے؟ جی ہاں، سب پر. سب پر حالات آئے. نافرمانی 40 نے کی ہے، ایک علاقے والوں نے صرف. آپ کے تو اور بھی مورچے تھے، ایک مورچہ ٹوٹا صرف. ایک مورچے میں بھی 10 جمع رہے، 40 الگ ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ اجتماعیت سب سے زیادہ مدد کے لانے کا ذریعہ ہے. اجتماعیت سب سے زیادہ نصرت کے لانے کا ذریعہ ہے. اجتماعیت اصل ہے کہ ساری نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے. نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے اور نحوست افتراق کے ساتھ ہے. اختلاف تو ہوا کرتا ہے، میں رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، کہ رائے کا اختلاف تو ہوا کرتا ہے، پرانا چلا رہا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ سخت اختلاف تھا سب کو. کوئی بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نہیں تھا رائے میں. مشورہ ہوا کہ کیا کریں، کہ سب کی رائے ایک طرف، امام کی رائے اور ان کا فیصلہ ایک طرف. یوں کرنا ہے. قرآن کا جمع کرنے میں کسی سے مشورہ ہی نہیں ہوا. لو اتنا بڑا کام ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر قرآن جمع کر دیجئے. لو تو قرائے صحابہ شہید ہو رہے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں. جنگوں میں کتنے قرآ ختم ہو چکے، 70 قرائے صحابہ ایک موقع پہ قتل کر دیے گئے. کیا کر دیجئے، قرآن جمع کرا دیجئے ایک جگہ. ابوبکر نے فرمایا کہ عمر میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. کہ نہیں، یہ کام تو ہونا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے. وقتی تقاضا آ گیا، پہلے نہیں تھا. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں جو چیز پہلے نہیں تھی وہ اب کیوں ہو رہی ہے. اب کیوں ہو رہی ہے، پہلے نہیں تھی اب کیوں ہو رہی ہے. یہ اشکال ہے، اور یہی چیز آدمیوں کو پیچھے لے جاتی ہے. جو چیز پہلے نہیں تھی اسے اب کیوں کر رہے. ایسا نہیں ہوتا. بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں. حضرت ابوبکر نے کی، اللہ کے نبی نے نہیں کی. حضرت عمر نے کی، ابوبکر نے نہیں کی. لوگوں نے یاد بھی دلایا حضرت ابوبکر نے ایسا کیا نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر نے ایسا نہیں کیا مگر مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے. آپ نے نہیں کیا، میں کہ مجھے ایسا کرنا ہے. سنو، ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا عمر میں کیسے کام کروں جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. کہ نہیں مومنین یہ کام ہونا ہے.
تو 3 آدمی تھے صرف، حضرت عمر رائے دینے والے، حضرت ابوبکر فیصلہ کرنے والے، اور حضرت زید قرآن لکھنے والے، کاتب ہی تھے یہ 3 آدمی۔ حضرت عمر کی رائے، حضرت ابوبکر کا فیصلہ، حضرت زید نے قرآن لکھ دیا۔ ایک مدینے میں ایسا نہیں ملے گا کوئی جو یہ کہ ہم یہ قرآن نہیں پڑھیں گے، ہمارے سے اس میں رائے نہیں لی گئی۔ جی ہاں ٹھیک ہے، مومنین نے ایک مصلحت سمجھی ہے، ایک ضرورت سمجھی ہے، کر دیا۔ جی ہاں، یہ تو نہیں کہ بھائی ہم تو ہماری رائے نہیں ہے یا ہم سے رائے لی نہیں گئی۔ ہاں سمجھتے تھے کہ ہر مسئلے میں سب سے رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کی بھی سیرت میں بہت مثالیں ہیں کہ سب سے رائے نہیں لی گئی، کوئی بات نہیں کہ رائے ہمارا حق نہیں ہے، ہم سے ذمہ دار رائے لے تو رائے دے دو، یہ مت کو ہم سے رائے کیوں نہیں لی گئی، نہیں، ذمہ دار رائے مانگے رائے دے دو، یوں نہ کہو کہ ہم سے رائے نہیں لی گئی، رائے ہمارا حق نہیں ہے، رائے ہمارا حق نہیں ہے۔ لوگ رائے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، نہیں، اپنا حق الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی رائے دے کہ وزیر کون ہوگا، صدر کون ہوگا۔ جی ہاں، اس میں تو رائے رکھتے ہیں لوگ۔ جی ہاں، تبلیغ میں رائے دینا الیکشن نہیں ہے کہ ہم سے بھی رائے لو، ہم بھی جماعت میں ہیں نا، کہ تبلیغ میں تو رائے دینا ایسا ہے جیسا امام بھولنے والے امام کو لقمہ دینا، کہ کون لقمہ دے گا، کہ تو حافظ دے گا، کہ بھائی کون لقمہ دے گا، حافظ لقمہ دے گا، اور کہاں لقمہ دے گا، کہ لقمہ بھی نماز میں دے گا، باہر نکل کے لقمہ نہیں دے سکتا، یہ بھی ضروری بات ہے۔ جی ہاں، لوگ لقمہ دینا چاہتے ہیں، رائے دینا چاہتے ہیں، آنے کام میں نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہی ملیں گے آپ کو۔ جی ہاں، جو تبلیغ میں رائے دیں گے، آنے کے وہ تبلیغ میں نہیں ہے۔ جی ہاں، تو تم یوں کر لو، تم یوں کر لو، تم یوں کر لو، اور نہیں مانو گے تو کہیں گے دیکھو ہماری بات نہیں سن رہے، کہ ہاں یہ تو اصولی بات ہے کہ امام کو لقمہ دینے کے لیے آپ اس نماز میں شریک ہوئیے، ایسا ہی ہے نا، اگر امام کو لقمہ دیا کہاں سے، نماز کے باہر سے، تو امام لے گا نہیں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کسی کی سنتے نہیں ہیں، ہاں کسی کی نہیں سنتے، کہ بھائی سننے تو جب آپ ہماری نماز میں شریک ہوں، اصولی بات ہے۔ اگر آپ کو لقمہ لے لیا ہم نے، نماز کے باہر سے لے لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ احناف کا مذہب ہے، خارج صلاۃ کا لقمہ، گشت میں آؤ، تعلیم میں آؤ، خروج میں آؤ، قربانیوں میں آؤ، تقاضوں میں آؤ، رائے دو۔ کیا بات ہوئی کہ نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ قومے میں، نہ قاعدے میں، نہ نماز میں شریک نہیں، اور کیا دے رہے لقمہ؟ جی ہاں، امام اٹک گیا تو کیا دے دیا، لقمہ دے دیا نماز کے باہر سے۔